प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज पाकिस्तान की जो हालत है ये क्यों हुई, मैंने सोचा थोड़ा पीछे चलेंगे। और आपके इल्म में है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था। हम छोटे थे उस वक़्त, मगर भुट्टो साहब के नारे होते थे, मैंने 90,000 जंगी कैदी रहा करवाए, मैंने 90 साला मसला हल किया। और फिर अपने कारनामे भुट्टो साहब गिनवाते रहते थे। फिर रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया गया जो आज तक आवाम को नहीं मिली। आज भी लोग रोटी के लिए तरस रहे। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जो हमारे सियासतदानों के नारे होते हैं उनमें ना तो सदाकत होती किसी किस्म की, और वक्ती तौर पे सिर्फ वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के नारे लगाते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, इमरान खान का दौर था जब धरने में खड़े होके जब इस्लामाबाद धरना था तो इमरान खान के भी नारे कोई छोटे नहीं थे, काफ़ी बड़े बड़े नारे लगाए जाते थे। और आपने देखा कि 3.5 साल में पाकिस्तान में कोई ऐसी तब्दीली ना आ सकी जिसकी वजह से पाकिस्तान की कौम की हालत बदलती। ना तो भुट्टो के दौर में ऐसी कोई तब्दीली आ सकी, और ना भुट्टो के दौर के बाद आज तक कोई ऐसी तब्दीली मुझे देखने में नहीं अभी तक नजर आई। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यूरोप के दौर से पहले या यूरोप के दौर तक पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ऐसे ऐसे काम किए जिसकी वजह से हमें दूसरे मालिक, जिस तरह जो तरक्की याफ्ता मालिक है, वो इज्जत की निगाह से नहीं देखते। उसमें एक और चीज़ का इजाफा मैं कर देता हूँ कि ये अदालतें कोई आज नहीं हमारी खराब हुई। अदलिया जो फैसले आज कर रही है उस वक़्त भी किए जाते थे गलत फैसले। आपके इल्म में है कि भुट्टो की फांसी जो हुई थी उस बार ये सुप्रीम कोर्ट ने कितने साल बाद कहा जनाब ये गलत फैसला था और ये नहीं होना चाहिए था। ये जो अदालती फैसला था ज़ियाउल हक के कहने पे किया गया या बैन अल-अक़वामी तौर पे इनके ऊपर प्रेशर था कि भुट्टो को फांसी देनी है। जो भी चीज़ें थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना था कि भुट्टो साहब का एक ऐसा, भुट्टो साहब की तरफ से वो कारनामा था मगर एक ऐसी गलती थी जो उनके लिए मुसीबत बन गई। और उन लोगों का कहना ये है कि ये खुदाई फैसला था कि भुट्टो साहब को पूरी दुनिया ने बचाने की कोशिश की, मगर जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया था कि ये इसी तरह इसकी मौत आएगी, और फिर वही हुआ। आपके इल्म में एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उस वक़्त ताकतवर इंसान, अवाम के दिलों पे हुकूमत करता था भुट्टो। आज भी भुट्टो को लोग जो पुराने हैं वो याद करते। हालांकि उसका कोई कारनामा नहीं था, ना कोई इतना बड़ा उसने कोई, कहते जी एटमी बम का आगाज़ उसके दौर में हुआ, एटमी प्लांट वगैरह का। हमारा खैर ये लंबी बहस है, इस पर नहीं जाते। लेकिन जो चीज़ मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट ने भी एक ऐसा फैसला गलत किया। जिस तरह भुट्टो का फैसला गलत हुआ था, अदालत उसने ये तो मान लिया, मगर इस तरफ अदालत नहीं आई। ये बात इसलिए आज मैंने की कि हमारे जो कॉमेंट्स हैं वहाँ पे लोग ऐसे चीज़ें लिखी जाती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। कोई लिख देता है जी फलां गैर मुस्लिम है, फलां जो है उसका मुसलमानों से तल्लुक नहीं है, इस तरह के कमेंट्स लिख देते हैं। जो अहमदी हैं वो मुसलमान नहीं है। और फिर मैंने सोचा इस पर आज मैं थोड़ी सी बात करूँगा। आप देख ले जो पार्लियामेंट आज आप देखते हैं ये वही नस्ल चल रही है। भुट्टो की नस्ल भी चल रही है, उसमें ज़िया की नस्ल भी चल रही है। ज़िया की नस्ल, उसकी औलाद तक तो चलो एक अलग मसला है, मगर ये जो शरीफ बरादरान है ये भी उसी ने पाले थे, वही इन लोगों को आगे लेके आया। और फिर ये लोग भी जो मजहबी नफरत है उसे कम नहीं कर सके।
عدالت نے یہ فیصلہ تو کیا کہ بھٹو کا فیصلہ غلط تھا، مگر کسی عدالت کو آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ بھی فیصلہ کرتی کہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کسی کے مذہب کے فیصلے کرتا رہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو غیر مسلم کہے۔ اور آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے، نہ پاکستان کے لوگ مطمئن ہیں، نہ بین الاقوامی طور پر لوگ پاکستان کی حالت پہ صرف افسوس ہی کر رہے ہیں، وہ خوش نہیں ہے۔ تو آپ نے پاکستان کو جو دیا وہ آج آپ کاٹ رہے ہیں، جو بویا تھا اس وقت وہ کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب آپ کسی کے مذہب کے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، جب آپ لوگوں کو مسلمان تو نہیں کسی کو کر سکے، نہ خود مسلمانوں والی حرکتیں آپ کے پاس ہوں، نہ آپ نے خود اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری ہو، نہ گزارنے کا سوچ بھی نہ رہے ہوں، نہ آپ کی نسلوں نے گزاری ہو، نہ آپ کے بڑوں نے گزارے ہوں، تو پھر قوم جس طرف چلی گئی وہ آپ خود دیکھ لیں۔ آج ہم ہر بات پہ یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا، مگر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اسلامی چیز نظر نہیں آتی۔ اسلامی چیز سے مراد یہ ہے کہ کوئی اسلامی کام آپ کو نظر نہیں آتا۔ آج کی عدالتوں کی جو حالت ہے، پوری دنیا ہماری عدالتوں کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، پوری عوام کیا کہہ رہی ہے، اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ہماری عدلیہ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارے جو فیصلے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کر لیں، عمران خان کی پارلیمنٹ لے لیتے ہیں، نواز شریف کی لے لیتے ہیں، زرداری کے دور کی لے لیتے ہیں، آج کل 4 ماہ کی دور کی لے لیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ میرا خیال ہے کہ اسلام تو بہت دور کی بات ہے، انسان کی تعلیمات کے مطابق بھی ہو۔ کوئی عوام کے لیے فیصلے نہیں ہوتے، نہ ہماری عدالتوں میں، نہ ہمارے ادارے عوام کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوئے، نہ ہمارے پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسائل ہمارے حل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ الٹا آپ کے علم میں ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کسی سیاستدان پہ کوئی ایسا بچا ہو جس پہ چوری کا الزام نہ ہو۔ اس میں عمران خان کے اوپر بھی الزام ہے، فرح گوگی کو جی اس کے ذریعے اس نے پیسے ادھر ادھر کیے، اس کی بیوی نے کیے، عمران خان گڑی لے گیا، فلاں لے گیا، نواز شریف پر چوری کے الزامات، زرداری 10 نمبر 10% چل رہا، شہباز شریف چور، حمزہ، سلمان، کوئی بھی نام لے لے، خورشید شاہ لے لے، فریال تالپور لے لے، مریم نواز لے لے، مریم اورنگزیب لے لے، یہ سب ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ چور ہے۔ عطا تالر لے لے، کسی کو بھی آپ لے لیں۔ سوال یہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب چور ہے تو ان چوروں کو کس نے حق حاصل دیا کہ آپ کسی کو غیر مسلم کہیں؟ عوام لے لے، عوام میں نکل جائیں، آپ کو وہاں پہ بھی 2 نمبر کام، کوئی اس میں بحث نہیں اب ضرورت ہے، کیونکہ سب کو پتا کہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں۔ میں ایک ایک چیز گنواؤں گا تو میرا خیال ہے آپ بھی بور ہو جائیں گے۔ عدالتیں لے لیں، سب کو چھوڑ دے، چیف آف آرمی سٹاف پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ بھی کیا ہے۔ اور جو اسلامی تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس ملک کے باشندے ہیں وہاں کی جو بھی حلف لیتے آپ تو اس کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے، وفادار رہنا چاہیے، مطلب یہ ہوتا ہے۔ یورپ میں جو لوگ نیشنلٹی چینج کرتے ہیں، یہاں جب حلف لیا جاتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ملک کے خیر خواہ رہیں گے۔ ہمارے بتائیے کتنے لوگوں کے سیاستدان جو ملک کے خیر خواہ، عوام کے خیر خواہ؟ کوئی ادارے بتا دیجئے مجھے، کوئی عدالتیں بتا دیجئے مجھے۔ لیکن اسلام تو کچھ اور سبق دے رہا ہے یہاں۔ ہم نے صرف یہ سوچا ہوا ہے کہ خود تو ہم نے کوئی انسانوں والا کام کرنا نہیں، اسلام والا کام کرنا نہیں۔ ہمیں یہ سب سے جو ضروری تربیت دی گئی ہے وہ بھی خود اپنے آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا مسائل ہے، کیا نہیں ہے۔ ہم نے بس فتویٰ دینا فوری طور پہ کہ فلاں کافر ہے۔ اور یہی چیز جو ہے آج پاکستان کو اس جگہ پہ لے آئی ہے کہ قوم بکھر چکی ہے، سیاستدان دشمن بن چکے ایک دوسرے کے،
جھوٹ پر جھوٹ چلتا ہے، سارا دن میڈیا پہ جھوٹ چلتا ہے، عدالتوں میں جھوٹ چلتا ہے، ایف آئی آر جھوٹی درج کی جاتی، کبھی کسی کی کبھی کسی کی. جو اصل حقیقت ہے اس کو نہیں سمجھا جا رہا. جو بات میں نے شروع میں کی کہ پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے دوسروں پہ فتوے لگانے سے پہلے. جن لوگوں پہ آپ فتوے لگاتے ہیں شاید وہ آپ سے بہتر زندگی گزار رہے ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ دوسرے ممالک میں ان کی آپ سے زیادہ عزت ہو، لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں. تو کیا وجہ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے؟ عذاب پر عذاب آ رہے ہیں، فقیروں والی زندگی بنی ہوئی ہے، امداد پر امداد آ رہی ہے، پوری دنیا ہماری مدد کر رہی ہے. سلام نہیں، اس سے پہلے بھی دنیا کی مدد سے پاکستان چل رہا ہے، ورنہ دیوالیہ ہو جائے گا. آپ کے سیاستدان کہتے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کی میڈیا پہ یہ چل رہا ہوتا. تو ناظرین ہمیں سوچنا ہوگا کہ صرف ایک بھٹو والی غلطی نہیں تھی کہ اسے اگر عدالت کہتی ہے کہ غلط سزا ملی ہے، اور بھی غلط فیصلے پارلیمنٹ میں ہوئے، اور بھی غلط فیصلے عدالتوں میں ہوئے. کیوں نہیں ہم ان چیزوں پہ غور کرتے، اور کیوں نہیں ہم وہ پاکستان لے کے آتے جو قائد اعظم والا پاکستان. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ عبد القیوم صاحب ہوں گے سویڈن سے. آج بات کریں گے پاکستان میں جو موجودہ حالات ہے اسی پہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام مبارک صاحب. ہاں جی، کیا حال ہے سر آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل خیر خیریت ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے پروگرام بڑے اچھے جا رہے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں. چلے بہت شکریہ. اچھا سر یہ بتائیے کہ عمران خان کو کبھی کسی عدالت میں کبھی کسی عدالت میں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی نئی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، تو یہ عدالتوں کو نہیں نظر آ رہا کہ اگر کوئی غلط ایف آئی آر درج کرواتا ہے تو اس کے خلاف کوئی ایکشن لے؟ اور اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، قوم کا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی جج عدالت میں بیٹھا ہوا تو اس کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، کہ یہ بھی نہیں پتا. یہ صحیح بات ہے آپ کی. یہ پاکستان ہے نا مبارک صاحب، یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو آپ کا ملک 75 سال تو ہم نے گزار لیے ہیں. ابھی وہ گنڈائزم جو پاکستان کے اندر چل رہی تھی وہ چل رہی ہے ابھی تک. دیکھیں نا، ابھی کوئی بھی بندہ جاتا ہے کسی کے خلاف، وہاں پہ ایف آئی آر اپنی پاور سے، گنڈائزم سے، کسی منسٹر کی پیچھے سے تھپکی سے جا کے رجسٹر کروا دیتا ہے. اور پولیس کیا ہے؟ پولیس آپ کی اسٹیٹ پاکستان کی پولیس ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ جو جس طرح انہوں نے ظلم کیے، جس طرح انہوں نے گنڈا گردی کی پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر، جرنلسٹ کے اور باقی پالیٹیشنز کے خلاف وہاں کیا ہوتا ہے، تھانوں میں کیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مبارک صاحب دنیا میں نہیں ہوتی. نہیں، لیکن جو اخراجات آتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جج بھی بیٹھا ہوا ہے، وکیل بھی ذلیل ہو رہی ہے، پولیس بھی جھوٹ کیس بنا کے لا رہی. میرا مطلب یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے نا. جج کو کل پرسوں جو دہشت گردی کی بھی وہ تھی جہاں پہ عمران خان نے کیا، اس کو بھی پتا کہ یہ غلط ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی کلاشنکوف نہیں ڈھونڈی، کوئی ایسا چیز نہیں. کس چیز کی؟ تو وہ خارج کیوں نہیں کرتے؟ کیوں یہ تماشا بنایا ہوا ہے لوگوں میں؟ اور اب تو یہ بین الاقوامی طور پہ بھی ایک تماشا بن چکا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح بولا مبارک صاحب. عرض یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے کتنی دیکھی ہیں، بار 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 جو ریپیٹ ہو رہے ہیں چیزیں. تو یہ اس سے صاف لگ رہا ہے کہ آپ کا ملک نہیں چل رہا. ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا اور میں نے یہ الفاظ استعمال کیے، پاکستان نہیں چل رہا، پاکستان آج بھی نہیں چل رہا. جو ملک چلتے ہیں وہاں قانون ہوتا ہے، ان کا ایک رول آف لا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر. ابھی رول آف لا پاکستان میں کون چلاتا ہے؟ ججز چلاتے ہیں، اور ججز آپ کے سارے جو ہیں وہ انہی لوگوں کو اپوائنٹڈ ہیں جو گنڈے ہیں، جو پاکستان میں سیاستدان ہیں. تو وہ بھی دانے سے کام نہیں کر رہے، اور آپ کے ادارے بالکل کام نہیں کر رہے. اور کچھ اداروں کا یہ رجحان کے مداخلت کرو، اس سے تو ملک نہیں چلتے. کہیں بھی دنیا میں کہیں مثال نہیں. آپ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، چاہے برطانیہ ہے، چاہے کوئی اور ملک ہے دنیا میں، وہ سب قانون کے تحت چلتے ہیں، اور قانون سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. وہاں کوئی پولیس
ایکسٹرا ایسا کام نہیں کر سکتی، اور اگر کرے گی تو ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. یہ صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے، آپ حیران ہیں، سر میں بھی حیران ہوں، آپ بھی حیران ہیں، دنیا بھی حیران ہے. کل تو ایک وہاں پہ ہر غلط چیز کو بڑھا چڑھا کے وہ دکھایا جاتا ہے، لوگ ڈر جائیں، لوگوں کے خلاف ایکشن. تو یہ چیزیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ملک آج بھی نہیں چل رہا. دیکھیں مبارک صاحب، آپ کا ملک اس لیے نہیں چل رہا کہ ادھار لے لے کے تو ہم اپنے ملک کو چلا رہے ہیں، اور ادھار سارا ان لوگوں کے جیبوں میں جا رہا ہے. تو پاکستان تو اسی طرح کا کھڑا ہے جیسے ابھی سیلاب ہے. کسی شخص نے ڈیم نہیں بنائے، کسی نے نہریں بنائے، کسی بنے ہوئے ڈیموں یا نہروں میں سے ریت نہیں نکالی ہے اور تاکہ پانی اس کے اندر جائے. وہ کچھ نہیں ہوا. کوئی تالاب نہیں بنائے گئے، کوئی کچھ بھی نہیں بنایا گیا. یہ ابھی سیلاب اتنا جو آ گیا ہے تو پانی سارا سمندر میں گیا، لوگوں کا نقصان ہو گیا، پاکستان کی تباہی ہوگی. تو یہ پیسہ جو باہر سے آ رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا مبارک صاحب کہ اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں، 71-72 میں چلاس گلگت روڈ کے اوپر جو شہر ہے وہاں پہ ایک زلزلہ آیا تھا، بڑا تباہی اس نے کی تھی، اور اس وقت خربوں روپے لوگوں نے دیے تھے، اور یہ بھٹو تھا اس وقت وزیر اعظم، یہ سارے پیسے کھا گیا تھا. بھٹو کے اپنے الفاظ کے مطابق اس چلاس کو ہم پاکستان کا بیروت بنائیں گے. بیروت کیا، وہ تو بارود بن گیا تھا. آج تک کسی نے ان کو دیے زلزلہ. آپ دیکھیں کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، کتنی تباہی ہوئی. آج بھی وہاں بچے میں دیکھتا ہوں مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے وہاں پڑھ رہے ہیں. وہ خربوں روپے کدھر چلے گئے؟ ابھی یہ جو طوفان آیا اس سے پہلے بھی آیا تھا، یہ جو آپ کہیں کہ بارشیں ہوئی ہو، جو کچھ ہوا، یہ پیسہ جو لوگ دے رہے ہیں کدھر جائے گا؟ ان کی جیبوں میں چلا جائے گا. تو جو قومیں اس طرح کی حالات میں سے گزرتی ہیں اور وہ سبق نہیں سیکھتی ہیں دنیا سے، اپنے ملک وغیرہ سے، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں آخر میں. اور اچھا پاکستان سر، کو یہ مانے یا نہ مانے، بالکل. پاکستان آلریڈی ڈیفالٹ کر چکا ہے. اچھا یہ دیکھیں، کل ایک ایسا واقعہ پیش آیا سندھ میں کہ لڑکی کو اس بہانے سے کہ آپ کی مدد کرتے، امداد کرتے، اسے نشاور چیز پلا کے، تو دو بندوں نے اس کی عزت جو ہے اس کے ساتھ کھیلتے رہے نا. یہ چیزیں دی ہیں انہوں نے عوام کو. یہ ہمارے جج حضرات نے تحفے دیے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جتنے بڑے بڑے لیڈر بنے پھرتے ہیں، انہوں نے یہ تربیت کی اس عوام کی کہ بندہ پہلے پریشان ہے، خواتین پریشان ہے، اور بجائے ان کی مدد کرنے کے ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ کہیں آپ نے دنیا میں دیکھا یہ چیزیں؟ جی کہیں دنیا میں دیکھی؟ جی میں نے کہا کہیں دنیا میں دیکھی یہ چیزیں آپ نے؟ دیکھیں پاکستان میں مبارک صاحب، تھانے میں عورتیں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ تھانے میں جاتی ہیں تو تھانے دار ان کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے. وہ بجائے اس کی اس کی ایف آئی آر کاٹے، اس کی مدد کرے. معصوم بچیاں اسکولوں کالجوں میں اکیلی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کوئی گاؤں میں کوئی اگر غریب خاندان ہے، اس کی بچی جوان ہے، خوبصورت ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو بڑے بڑے دربار بنائے ہوئے، کوئی داتا بنا ہوا ہے، کوئی مولا بنا ہوا ہے، کیا کیا پاکستان میں وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. وہ لاہور میں دیکھیں آپ نے، وہ نام داتا رکھا ہوا ہے. کوئی انسان نہ داتا ہو سکتا ہے، نہ مولا ہو سکتا ہے، نہ مولانا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ چل رہا ہے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اخبار پڑھے، میں نے کئی اخبار پڑھے، مجھے افسوس ہوا اور دماغ میرا چکرا گیا کہ وہ داتے کے نام کے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے درباروں میں. یہ جتنے دربار ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ یہی غنڈہ گردی ہو رہی ہے. کوئی چیک نہیں کرتا، آپ کے ادارے خاموش ہیں، پولیس ملی ہوئی ہے، ججز کے پاس کیس جاتے ہیں، وکیل پیسے لے کے وہاں پہ غریبوں کو اندر کروا دیتے، بڑوں کو چھڑا کے باہر لے آتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا یہ ابھی ایک آنکھوں دیکھا یہ واقعہ جو ابھی سیلاب آئے، اس سے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز ہماری نوٹ کر رہا ہے. ہماری جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، ملک میں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ یہ آیا تھا، پھر بھی لوگ نہیں ڈرے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی طرف جانی ہوتی ہے واپس. اسی نے پیدا کیا تو ہم نے اسی کے سامنے جواب بھی دینا ہے. تو آخر کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن الکریم میں فرمایا گیا کہ آخر قوموں کو میں تباہ کر دیتا ہوں. پاکستان اس تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے مبارک صاحب، اگر کچھ سمجھے یا نہ سمجھے. اچھا سر یہ بتائیے، یہ جو بات آپ نے داتا دربار کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک لڑکی ماں کے ساتھ گئی، ماں کہیں واش روم وغیرہ گئی، وہ لڑکی کو بسکٹ کھلوا کے نہ تو اٹھا کے لے گئے، اور اس کو پتہ نہیں کتنی دفعہ بیچا انہوں نے نا. اور پھر
پتہ نہیں وہ کس مصیبت میں زندگی گزارتی رہی ہے، جب گھر آئی تو گھر والوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ آپ ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ حالت ہے وہاں پہ، یہ جو دربار اتنے بنے ہوئے ہیں، یہ سب صرف دعا کریں ان کے لیے شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہی تو مصیبت ہے کہ آپ اگر درباروں سے کچھ ملتا ہوتا تو آج پاکستان کی کچھ حالت بہتر نہ ہو جاتی۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں موبائل سے مجھے ہنسی آ گئی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ تم نے جو مشرک بنائے ہوئے ہیں میرے خلاف، آواز دیکھو، آواز دو، قبر پہ کھڑے ہو کے بولو نا، داتا کو بلاؤ، تمہارا داتا ہے نا وہ، تم اس کو داتا مانتے ہو، ہم نہیں مانتے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ داتے کو بلاؤ، آواز دو، داتا بولے نا قبر سے، وہ نہیں بولے گا۔ اس کا جو قرآن کریم میں ذکر کر دیا گیا، کوئی شخص جو انسان مر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر لینا، وہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، چادریں پھیلا رہے ہیں، وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے درباروں کے اوپر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں باتوں میں بات آ گئی ہے۔ جی جی مبارک صاحب، میں ایک دفعہ دلی گیا، کوئی بزنس کے چکر میں گیا تھا، تو مجھے نظام الدین اولیاء کا وہ بزرگ یا کتابوں میں ہم پڑھتے تھے، تو میں نے کہا چلو نظام الدین اولیاء کا مزار بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہاں گیا، جو میں نے وہاں شرک دیکھا، وہ چیزیں دیکھی کہ میں وہاں پہ گھبرا گیا۔ تو میں نے توبہ کی وہاں پہ کہ یا اللہ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ لوگ جو مسلمان بنے ہوئے ہیں، داڑیاں رکھی ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، یہ تو اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو ایک اللہ ہے، بس ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ ہی کے پاس ہم نے جانا ہے، اسی نے ہمیں بخشنا ہے، اسی نے ہمیں جنت دینی ہے، دوزخ دینی ہے۔ کوئی اور دنیا میں کوئی ایسی چیز مانگے، ایون انبیاء کو بھی، انبیاء بھی کسی کو نہیں جیسے دے پائیں گے، کیونکہ وہ بھی گواہ کے طور پر کھڑے ہوں گے وہاں پہ۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنا کلیئر ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے کہا تھا کہ میری پوجا کرو اور میں تمہارا اللہ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کا کتنا خوبصورت جواب ہے کہ اے اللہ، جب تم نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا تو مجھے تو نہیں پتا پیچھے کیا ہوتا رہا ہے، میں تو تمہارے پاس آ گیا اور تم نے مجھے اٹھا لیا ہے، اور ویسے بھی مجھے حکم ہی نہیں تھا یہ کام میں کرو۔ تو یہ چیزیں مبارک صاحب کون سمجھے گا جب تک آپ قرآن کریم نہیں پڑھیں گے؟ قرآن کریم ہی اسلام ہے نہیں، مگر آج اسی پہ بنائے ہوئے، بولے بنائے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ کے تو اسلام مذہب کے اوپر ہمیں شرم آنا شروع ہو جاتی ہے پھر۔ اچھا، آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ نشئی بڑے ملیں گے آپ کو درباروں میں، اور بالکل صحیح ہے، وہ چرسی پنگی جو بھی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہاں پہ نہیں، قبرستانوں میں بھی بیٹھے وہ یہی کام کر رہے ہیں، جادو ٹونا، لوگوں کی قسمت بدل رہی ہے۔ یہ بات نکلی تو میں نے بتایا کہ اگر مبارک صاحب بڑی بڑی سیدھی بات ہے، آپ نے جو بات کی کتنا آسان ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، بہت آسان ہے سمجھنا، مجھے اسلام میں ہے ہی نہیں چیزیں۔ یہ میں بات کرتے کرتے رہ گیا، وہاں پہ نظام الدین اولیاء کے جب مزار پہ گیا تو وہ وہاں پہ جو پیر صاحب بنا ہوا تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا پیر صاحب ادھر آؤ، میں تو باہر سے آیا ہوں، یورپ میں رہتا ہوں، لیکن یہ جہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ اسلام ہے؟ یہ تمہارے بندے زمین چاٹ چاٹ کے، تمہارے نظام الدین اولیاء جو ایک عام انسان تھا، تو وہ اس کو اگر اس نے دنیا میں عبادت اللہ کی ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا، میں تو نہیں دے سکتا، اور میں اس سے مانگ بھی نہیں سکتا کہ تو نظام الدین مجھے یہ کر وہ کر، میں تو اللہ کو ماننے والا بندہ ہوں۔ تو وہ شرما گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے مسلمان، یہ کدھر اسلام ہے جو تم نے ادھر پھیلا کے رکھا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میں نے اس کو یہ بولا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، یہ سارا جو بوجھ ہے تمہارے اوپر آئے گا، تو پیر بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہر جگہ ہے، پاکستان میں ہر کونے کونے پہ پیر بنے ہوئے، مزار بنے ہوئے، چاٹ رہے، اور پیر ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں پیسے لے لے کے، اور چار ٹن ان کی لاشیں ہیں جو کرسی پر بیٹھے ہوئے، ان کو اسلام کا ABC نہیں آتا۔ مبارک صاحب، اسلام وہی ہے جنہوں نے قرآن الکریم کو پڑھا، ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اللہ کی کتاب سمجھ کے، اللہ کا نور سمجھ کے، اور جو اللہ کی باتیں ہیں قرآن الکریم میں، وہی جو فالو کریں گے، وہی ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، کوئی بندہ نہیں دے گا، کوئی پیر نہیں دے گا، کوئی شاہ نہیں دے گا، کوئی ملا نہیں دے گا۔ اچھا سر، یہ آپ کو ثواب دے گا جو آپ کر رہے ہیں دنیا میں، اچھا اگر آپ اس کی کتاب پڑھیں گے۔ جی، یہ صرف مردوں کو نہیں پوچھتے، یہ جو زندہ لاشیں پھر رہی ہیں، فضل الرحمان ہے، شہباز شریف ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے ایسے دردناک واقعات اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو اس طرح چیزیں پھینک کے بھاگ جاتے ہیں جیسے کتوں کو چیزیں ڈالی جاتی ہے، اور یہی لوگ ان کو
پیر فقیر مانتے تھے یہی ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. آج بھی قوم کو ہوش آنی چاہیے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں. کیوں جی؟ بالکل. اسلام، میں نے اسی لیے کہا مبارک صاحب آپ کے پروگراموں میں نے بہت دفعہ کہا کہ پاکستان کے اندر اسلام نہیں ہے. پاکستان ایک اسلامی ملک نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی اسلامی ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہے. میں نے بہت سارے ملک دیکھے. میں شام کچھ 4 سال میں رہ کے آیا تھا کسی جگہ، تو 4 سال میں وہاں سے میں نے پھر بڑے اسلامی ممالک جو نزدیک ترین تھے سب جگہ میں گیا. اب یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے وہاں پہ، کوئی شاہ نہیں ہے، کوئی وہاں پہ ملا نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، پیر چاٹ رہے ہیں اور مبارکوں جھنڈے لگائے ہوئے ہیں بازاروں پہ، قبروں کے اندر کیا نیچے ہے قبر کے اندر ہے پتہ نہیں ہے، وہاں قبروں کو چاٹ رہے ہیں. یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام اور شاید اسی چیز کی خلاف ہے. اچھا، شاید اسی چیز کی قوم کو سزا مل رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے جو بت بنائے ہوئے ان کی پوجا کرتے ہیں، مردہ یا زندہ. بالکل ایسے ہی ہے. آپ مشرک بن جائیں گے، آپ جب مشرک بن جائیں گے مبارک صاحب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ ہی تو قرآن میں کہتا ہے کہ پھر ان لوگوں کو حشر میں کیا کرتا ہوں. وہ خود ہی اس نے بتایا ہوا کس طرح اس نے قومیں تباہ کی. وہ سب مشرک تھے جن کی جو قومیں تباہ ہوئی، وہ سب مشرک تھے. وہ بتوں کی پوجا کرنا، انسانوں کی پوجا کرنا، مداروں کی پوجا کرنا، جھنڈوں کو چاٹنا، یہ سب جو ملے بنے ہوئے ہیں، یہ ملے کے پاؤں کو چاٹنا، تو یہی سب سے بڑا شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی برداشت نہیں کرتا. اس نے قومیں جتنی دنیا میں تباہ کی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ سب مشرک تھے تو وہ تباہ ہوئے تھے. بہت شکریہ سر آپ کا. جی مہربانی آپ کی. ایک دوست گیا پاکستان، تو اس کے ایک دوست نے یہاں ہیمبرگ سے کہا کہ وہ بری امام کے مزار پہ جانا، وہاں ایک پیر صاحب ہیں، ان کو میری طرف سے 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ جلیبیاں دے آنا. اور وہ جب وہاں گیا تو پیر صاحب اپنی دنیا میں مست تھے. جب ان کو ہوش دلائی کہ یہ فلاں بندے نے ہیمبرگ جرمنی سے بھیجا ہے، تو وہ مٹھائی دیکھ کے کہنے لگے کہ آئندہ یہ چیزیں نہ لانا، میرے لیے تھوڑی سی چرس لے آنا. یہ اس لیے میں نے واقعہ بالکل سچا آپ کو بتایا کہ آج یہ شرک ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی بربادی ہے. شرک میں مردہ بھی آ جاتے ہیں، شرک میں یہ زندہ لاشیں جو پھر رہی ہیں، یہ آپ کے جتنے وڈیرے ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، جج ہیں، اور بھی لوگ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ ان کی پوجا کرتے، ان کے سامنے آپ کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے. آج پاکستان کی تباہی اگر کہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ عوام کا بھی حصہ ہے. عوام کو عقل موت ہی نہیں آئی، اور اسی کی وجہ سے آج جو حالات ہے سب کے سامنے ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے